उन दिनों होता था कि साहिल दीन के साथ हमारी थोड़ी सी हीटेड किस्म की कॉन्वर्सेशन भी होती थी, लेकिन फिर हमें फ्रैंकली स्पीकिंग मौका ही नहीं मिला. ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो गए. साहिल दीन अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़, अपने प्रोफेशनल लाइफ में मशहूर, ट्रैवलिंग टू लाहौर एंड सो वेयर एवर ऑल ओवर पाकिस्तान एंड देन टू कनाडा एंड आई डोंट नो वेयर एवर, डेनमार्क एंड सो मैं अपने कामों में मसरूफ़ हो गया. तो हमें उस तरह से मौका मिला नहीं. मेरी अपनी राय है कि अभी आपको मौका मिलेगा, फुल इख्तिलाफ होगा. या बट अस्सलाम वालेकुम. आज हमारे साथ एक जो गेस्ट हैं, ही इज़ अ फ़िलासफ़र और एक शायर हैं. हम आज उनसे कुछ सवालात करेंगे इंशाल्लाह. ज़रियाब भाई, आपसे अगर हम ये पूछें, अगर आपका इंट्रोडक्शन लें, तो उस पर आप हमें क्या बताना चाहेंगे कि आपकी क्या सोच है और किस चीज़ पे आप शायरी पसंद करते हैं, या आपकी शायरी किस चीज़ पे ज़्यादा लिखी हुई है? अस्सलाम वालेकुम. मैं पसंद पढ़ने में भी शायरी जो है वो फ़लसफ़े की करता हूँ, और मेरी जितनी शायरी अभी तक इंशाल्लाह इस साल उम्मीद है कि पहली किताब जो है वो मंज़र आम पे आएगी, वो भी फ़लसफ़े के गिर्द रिवॉल्व करती है. और मैं ज़ाती तौर पे शायरी में, किसी की भी शायरी में फ़लसफ़ा ही तलाश करता हूँ कि शायरी में फ़लसफ़ा होना वाजिब समझता हूँ, वरना मैं शायरी को उस टूल का एक गलत या नाजायज़ इस्तेमाल समझता हूँ. जिस तरह आप किसी भी वेपन का या किसी भी टूल का कोई गलत इस्तेमाल करें, तो शायरी भी एक गिफ्ट है. उसका अगर आप इस्तेमाल, उसमें से अगर आप फ़लसफ़े की रूह निकाल दें तो वो एक बेजान सी सिनफ रह जाती है मेरे अंदाज़े में, मेरे नज़दीक. अच्छा, लेकिन अब फिर फ़लसफ़ा जो आप बोल रहे हैं, अब हर फ़लसफ़ा भी अब डिफरेंट है. हमारी एक इस्लामिक फ़लसफ़ा है, फिर एक अरस्तू का, यानी फ़लसफ़े भी तो अब फ़लसफ़ा बड़े डिफरेंट किस्म के. तो जब आप एक फ़लसफ़े की बात करते हैं, तो कौन सा फ़लसफ़ा है जिसकी आप बात करते हैं कि वो जो रूह है, कौन से फ़लसफ़े की बात? जी, अच्छा सवाल है. अब अरस्तू का आपने नाम लिया या इस्लामिक फ़िलासफ़ी की आप बात करते हैं, तो मेरे अंदाज़े में ये एक ही फ़लसफ़ा है. जो अरस्तू का या सोक्रेटिस का, पाइथागोरस का, ये जो एक्सियल एज के जो फ़िलासफ़र्स थे, उनका एक फ़लसफ़ा था, या इकबाल का एक फ़लसफ़ा, ये एक ही प्रोसेस के मुख्तलिफ़ अंदाज़ हैं. अल्लाह ताला ने जो यूनिकनेस इंसान को दी है, मेरे अंदाज़े में ये वो खाली डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ द सेम फ़िलासफ़ी हैं. लेकिन जो मैं बात कर रहा था कि शायरी में फ़लसफ़ा उसकी रूह होती है, तो इसका मतलब है कि अगर आप शायरी इकबाल की शायरी देख रहे हैं, जब वो स्पिरिट अराउजिंग, यूनाइटिंग द नेशन की भी शायरी करते हैं, तो उसमें भी एक फ़लसफ़े को लेके चलेंगे कि किस फ़लसफ़े पे वो इकट्ठा करना चाह रहे हैं मिलत को, या अक़वाम को, या उम्मत को. तो फ़लसफ़ा, द वर्ड फ़िलासफ़ी टू मी मीन्स द सोल ऑफ अ थॉट प्रोसेस. यानी मैं ज़ाती तौर पे दो तरह की परसेप्शन पे बिलीव करता हूँ. एक हॉरिजॉन्टल परसेप्शन, जिसमें आप दुनिया को ऐसे देखते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, मटेरियल प्लेन पे देखते हैं. उसमें अच्छी चीज़ें भी हैं, मिसाल के तौर पे जंगें हैं, फतूहात हैं, तरक्की है, गवर्नेंस है, जूरिस्प्रूडेंस है, शरीयत है, उसका नफाज है, लॉ इन्फोर्समेंट है. ये वो पॉजिटिव साइड्स ऑफ वर्टिकल परसेप्शन है. और एक हॉरिजॉन्टल परसेप्शन है, और एक है वर्टिकल परसेप्शन. जैसे आप चूंटियों के ढेर सारी चूंटियों को ऊपर से देखें तो आपको सब एक जैसी दिखेंगी, हालांकि उन सब के कोई ना कोई यूनिकनेस अल्लाह ताला ने उनमें भी डाली हुई है. आई डोंट बिलीव दैट टू बीइंग्स क्रिएटेड बाय द लॉर्ड आर टोटली आइडेंटिकल. उनमें कुछ ना कुछ यूनिकनेस अल्लाह ताला ने डाली हुई है. वो यूनिकनेस आपको नज़र आएगी जब आप किसी को इन पर्सन मिलते हैं या उसकी इन डेप्थ स्टडी करते हैं. वरना वर्टिकल परसेप्शन में अल्लाह ताला सबको एक इंसाफ की, अदल की नज़र से देखते हैं, और उनकी वो यकसानियत के अंदर अपने आप को नुमायाँ करते हुए ऊपर से दिखाई देते हैं. सो ये दो परसेप्शंस हैं. इन दो परसेप्शंस में फ़लसफ़ा एग्जिस्ट करता है. मटीरियल हॉरिजॉन्टल परसेप्शन का फ़लसफ़ा, और वर्टिकल गॉड्स विजडम का फ़लसफ़ा. तो ये जो एरिस्टोटल और से लेके इकबाल तक का जो प्रोसेस है ऑफ फ़िलासफ़ी, ये
ورٹیکل پرسیپشن پہ بلیو کرتا ہے. انہوں نے ہارزونٹل پہ بھی ڈسکشن کی, لیکن فلسفہ الائیو رکھا انہوں نے. اب وہ فلسفہ حیات ہے یا فلسفہ دینیات ہے یا فلسفہ اخلاقیات ہے, وہ فلسفے کو الائیو رکھتے. اس لیے جو سطحی سی شاعری یا سطحی سے کلام یا سطحی سے ڈسکشن جس میں فلسفہ ایگزسٹ نہیں کرتا, میں ذرا اس سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہوں. میں یہ نہیں کہ وہ اس کو برا سمجھتا ہوں, بس میرا انٹرسٹ اس طرف نہیں جاتا. تو اس سے دو آپ کی جو باتوں سے نا دو سوال میرے دماغ میں آ رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں سوال دونوں کرتا ہوں, آپ دیکھیں گے کس طریقے سے کرنا ہے. ایک تو یہ آ رہا ہے کہ فلسفے کو اسلام میں آج کل میں کیونکہ نگیٹو سمجھا جاتا ہے, اس کو فلاسفی سے جیسے دور ہوتا ہے, ایک امپریشن یہ بھی ہے. تو ایک تو آپ یہ بتائیں کہ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ فلسفے کا کتنا اسلام میں کتنی اس کی امپورٹنس ہے. دوسرا آپ نے اقبال کا ذکر کیا ہے, تو اگر میں یہ آپ سے کہوں کہ اقبال کا کوئی ایسا شعر جو آپ کہیں کہ یار یہ اٹس دی پینیکل آف اقبالز شاعری, یا آپ کی جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے زبردست شعر ہے, یہ دو. پہلا سوال کہ اسلام میں فلسفے کی کیا ویلیو ہے یا کیا کہاں گریڈ کرتا ہے. آئی بلیو اسلام فلسفے کا نام ہے. اسلام نام ہی فلسفہ حیات کا ہے, فلسفہ ارتقاء کا ہے, انسان کے ارتقاء کا اور انسان کی بقا کا, اور انسان سے پہلے اور انسان سے بعد کی ایگزسٹنس کا فلسفہ ہے, جس کو ہم نے اسلام کا نام دیا ہے. یا اس سے پہلے جب اسلام ایز سچ بائی نیم نہیں آیا تھا, تو ایمان کا جو تقاضا تھا, جو ایمان کی ڈیفینیشن تھی, وہ بھی اسی فلسفے کو ایمان کہتے ہیں. دا فلاسفی آف ہیونگ فیتھ ان دی ایگزسٹنس آف اے سپر نیچرل از ٹو می دا فلاسفی آف ریلیجن, دا کانسیپٹ آف ریلیجن. اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایرسٹاٹل نے یا ساکریٹیز نے یہ اتنی ڈیٹیلڈ گفتگو کی ہے ہیومن بینگس کے اوپر, ایگزسٹنس کے اوپر, تو وہ اس کا فلسفہ ڈسکس کرتے ہیں. اس لیے ان کو فلسفی کہا جاتا ہے یا فلاسفر کہا جاتا ہے, کیونکہ دے گو ٹو دا سول آف اٹ. وہ سطح سے ڈیپتھ میں جاتے ہیں کہ سطحی طور پہ میں آپ کو ایک ہیومنوائڈ دکھ رہا ہوں, لیکن میں اصل میں ہیومنوائڈ نہیں ہوں. میری کانسٹیٹیوئنٹس جو مجھے کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں, وہ دے آر مور دین جسٹ دا کلے اینڈ دا واٹر دیٹ یو سی. اس کے اندر کیا ہے, اس کی کریشن میں کیا تھا, اور اس کا اینڈ کیا ہے, اس کی بگننگ کیا تھی, اس کا مڈل. یہ وہ فلسفہ ہے جس پہ عقیدہ رکھنا ایمان کی ایگزسٹنس ہے. اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی خدا ہے, تو کوشچن یہ ہے کہ اچھا ڈیفائن دا فلاسفی آف گاڈ. آپ یہ پوچھتے ہیں کہ فلاسفی یہ ہے کہ گاڈ کی ایگزسٹنس کیا ہے, یا دا فلاسفی بیہائنڈ دا تھاٹ آف کریٹنگ دا ورلڈ, کہ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کی تخلیق کی. اب آپ اسلام کے اوپر ہم کیونکہ ڈسکس کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کی تخلیق کی تو اس کے پیچھے فلسفہ کیا تھا, واٹ میڈ دا کریشن آف دس پلانٹ پاسبل. تو اس پہ بیش بہا فلسفیوں نے اپنی اپنی سوچ اور اپنے شعور کے مطابق سیر حاصل گفتگو کی ہے. کوئی کیا کہے گا, کوئی کیا کہے گا. تصوف میں کچھ ہے, اور تصوف کا بھی ایک فلسفہ ہے. the philosophy behind a concept has to be there for it to stay alive. یعنی اگر اس کی روح نکال دیں تو وہ کانسیپٹ کلیپس ہو جائے گا. تو وہ جو روح ہے وہ فلسفہ ہے. If I hope I am تھوڑا سا یعنی ڈس ایگری کروں گا آپ سے. اچھا جی, کہ دیکھیں فلسفہ سب آپ نے تو آپ امپریشن کیا آیا, پتہ نہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, سارے فلسفی جو ہے نا وہ ایک ہی چیز کو پریزنٹ کر رہے ہیں, جو ورٹیکل پرسیپشن. لیکن میرے خیال سے فلسفے میں بھی ڈفرینٹ ہے. اقبال کا فلسفہ اور ارسطو میں کسی ایک نہج تک یہ لوگ اکٹھے ہوں گے, لیکن آخری جو اسلامک فلسفہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ باقی بھی اس طریقے سے پریزنٹ کر رہے ہوں گے. اس پہ ہم ایک الگ ڈسکشن کریں گے, کیونکہ یہ بڑی نہیں, یہ آپ کی بات درست ہے کہ آف کورس ان کے کیونکہ بلیف ڈفرینٹ ہے, جی تو ان کے فلسفے میں ڈفرینسیشن آ جائے گی. بالکل. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ارسطو
کوئی 300 400 500 BC میں یہ گفتگو کر رہا ہے کہ کوئی خدا یا ڈھیر سارے خدا ہیں, تو وہ کانسیپٹ آف سپر نیچرل کے اوپر ایک فلاسفی کر رہا ہے, اور وہی کانسیپٹ آف سپر نیچرل کی فلاسفی اقبال نے کی ہے. اب ان کی ویریشن جو ہے اتنے ہزاروں سالوں میں وہ ویریشن جو ہے آف کورس وہ انسان کی سوچ کی ترقی اور اس کی تشکیل کا ایک پروسیس ہے جس سے انسان گزرا ہے, اور آف کورس وہ میچور ہوتے ہوتے اب یہاں تک آ گئی ہے کہ کئی ارسطوٹل کی بے شبہ باتیں ایسی ہیں جو سائنس نے بھی ڈیفائی کر دی, ریفیوٹ کر دی ہیں, اور جو بیسک ارتھمیٹک پہ نہیں فال کر رہی, کیونکہ اس سن میں اس لیول کی گفتگو کرنا جس لیول کے ارسطوٹل یا یہ پائتھاگورس اور یہ لوگ کرتے تھے, یہ بھی ایک کمال ہے ان اٹس اون. لیکن لائن آف تھاٹ ایک ہی تھا. اب وہ لائن آف تھاٹ کی میں گفتگو کر رہا ہوں کہ وہ جو فلسفہ ہے جس میں گاڈ کی ڈسکشن ہوتی ہے یا کسی سپر نیچرل کی ڈسکشن, وہ بہت لوگوں نے کی, اور وہ ایک پلیٹ فارم پہ ہم رکھ سکتے ہیں کہ دیٹ از دا فلاسفی آف سپر نیچرل. اس کے علاوہ فلسفہ محبت اور ہے, لوگوں نے مجازی کے اوپر اور گفتگو کی ہے, حقیقی کے اوپر اور گفتگو کی ہے, ان کا فلسفہ الگ ہے, ان کے پیچھے فلسفہ کیا ہے وہ اس شعر یا اس نثر میں نمایاں ہو جاتا ہے کہ وہ کیا اس کے پیچھے فلسفہ کیا رکھتا ہے, وہ جو بھی لکھاری ہے اس چیز کا. اب دوسرا سوال جو اقبال سے ریلیٹڈ, کیونکہ آپ نے اقبال کو بولا کہ آپ کو, مجھے بلکہ پہلے ہماری جو ڈسکشن ہو رہی تھی اس میں آپ نے بتایا تھا کہ اقبال کی ایک الگ ہی چیز ہے اور آپ اسے بڑا پسند کرتے ہیں انہیں. میں ان کو اپنا استاد سمجھتے ہیں. I'm a student of philosophy. آپ نے شروع میں کہا philosopher. I'm just a student of philosophy and he is one of my teachers. تو اس پہ آپ کو جیسے میں نے کہا کہ آپ کے نزدیک ان کی شاعری کا پنکل کوئی شعر جو آپ کا یار یہ جو ہے نا. اچھا, میرا نہیں خیال کہ اتنے بڑے آدمی کا اتنے کثیر تعداد میں کیے ہوئے کام میں سے کوئی بھی شخص کہہ سکتا ہے کہ ان کا پنکل کیا ہے. یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ میرا ذاتی میں آپ کی رائے, بالکل میں نے آپ کی رائے. تو میں تو ان کے ہر دوسرے تیسرے شعر پہ گھنٹوں سوچ میں چلا جاتا ہوں, بیکاز آئی بلیو ہی واز ون آف دوز پیپل جنہوں نے انسان کو سوچنے کی ڈائریکشن دی, سوچنے کا انٹرسٹ ڈیولپ کیا, کیونکہ اور وہ بھی ورٹیکل سوچنے کا, ہاریزونٹل سے ہٹنے کا. ہاریزونٹل وہ وہیں پہ ہوئے جہاں پہ انہوں نے ایک قوم کو اکٹھا کر کے کسی مقصد کے نیچے یونائٹ کرنا تھا, ورنہ ان کی زیادہ تر ڈسکشن جو ہے وہ ورٹیکل پرسیپشن پہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور کسی یعنی اپنے معیار کو سوچ کے معیار کو بلند کر کے اس طرف جایا جائے جہاں سے دنیا بہت سمپل سی نظر آنا شروع ہو جائے کہ آپ کو اپنی آئیڈینٹی اور اس کے سگنیفیکنس پتہ چل جائے کہ آپ کتنے امپورٹنٹ ہیں اس پوری فیبرک آف کریشن آف دا ہول ملٹیورس یونیورس. اس سارے فیبرک میں آپ کی سگنیفیکنس کیا ہے, یہ سوچنے پہ وہ مجبور کرتے ہیں, ان کے کلام مجبور کرتے ہیں. تو اس میں ان کا میں آپ سے اب جسٹ رینڈملی, ایک تو بہت پاپولر ان کا شعر ہے, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے. ہر تقدیر ایک بڑا کرٹیکل ورڈ ہے. اٹ مینس دیر آر ملٹیپل تقدیر ان ہز فلاسفی, کہ ہر تقدیر سے پہلے, کسی ایک تقدیر سے نہیں, ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے. میننگ کہ رب کو آپ اپنا معیار اونچا کر کے اس لیول پہ دکھائیں کہ وہ آپ کو اس قابل سمجھے. اپنی خودی کو اتنا بلند کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خود پوچھیں کہ what do you want in your fate, in your destiny to be written. But every destiny, ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتاتے. یہ ایک سیر اصل گفتگو ہے. یا ان کا ایک شعر ہے جو آج میں چاہوں گا کہ ہم ڈسکس کر لیں تھوڑا سا. تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا, یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی. تو اب یہ دونوں اسٹیٹمنٹس جو ہیں یہ بڑی خوبصورت ہیں, جو مصروں میں باندھی انہوں نے اتنے خوبصورت طریقے سے. انہوں نے پہلے کہہ دیا, دیکھیں نیچے والے ورڈ سے ہم شروع کرتے ہیں جہاں پابندی ڈسکس ہو رہی ہے.
مرنے کی پابندی قید, جینے کی پابندی قید, اور اوپر کہہ رہے ہیں وہ تیرے آزاد بندوں کی. اٹ مینس دیکھیں 3 لفظ ہیں جو بڑے خوبصورت ہیں. تیرے which identifies the possession of somebody, تیرے آزاد, فری, بندے. اب بندہ itself is somebody which is under a بندگی. تو آزاد بندہ کیسے ہو سکتا ہے, یا بندہ آزاد کیسے ہو سکتا ہے؟ تیرے آزاد بندوں, یہیں پہ ہم رک جاتے ہیں. یعنی ایک سوچنے والا آدمی تو کہتا ہے یہ کیا کیا اقبال نے, یہ تو ہمیں پریشان کر دیا اقبال نے. اب میں اس کو کیسے, میرے اوپر یہ شعر کیسے اترتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ قصہ پڑھا تھا کہ مولا علی ایک دفعہ اپنے غلام کے ساتھ ٹریول کر رہے تھے صحرا میں کسی, تو دن کے کھانے کا وقت ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ کھانا کھایا جائے. وہ بیٹھ گئے ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے کیا ہوا کہ غلام کے ہاتھ سے نوالا گرا اور وہ نیچے گر گیا. یعنی بیٹھے ہوئے تھے زمین پہ ہی, ریت میں ہی, وہ گر گیا. تو اس نے وہ نوالا صاف کیا, بسم اللہ دوبارہ سے پڑھی اور وہ کھا لیا اس نے. اب مولا علی دیکھ رہے ہیں. اب جیسے انہوں نے دیکھا یہ ایکٹ تو وہ کہتے ہیں جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا. یہ آپ نے کی ورڈز اب آپ نے نوٹس کرنے ہیں یہاں سے کہ جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا. تو غلام پریشان ہو گیا, کہتا آقا ایسے مجھ سے کیا کوتاہی ہو گئی کہ آپ نے اتنا, یعنی وائے. وہ تو مولا علی کی غلامی میں تو ویسے کوئی شخص آنے کے لیے 10 دفعہ جینے مرنے کو تیار ہو جائے. تو وہ اس نے کہا مجھ سے کیا کوتاہی ہو گئی. تو انہوں نے کہا کوتاہی نہیں بیٹے, جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہو میں اس کو غلام کیسے رکھ سکتا ہوں. اب میرے اوپر یہ قصہ اور یہ شعر کیسے میں ریلیٹ کرتا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ بندگی سے آزادی کا ایک گر تو اس قصے سے نکال لیا میں, کہ اگر کسی بندے نے غلامی سے آزادی لینی ہے, اور وہ بھی کس لیول کی, کہ the mightiest man in terms of wisdom and power اور شعور, وہ کہہ رہے ہیں غلام کو کہ تم اپنے اس ایکٹ پہ آزاد ہو گئے. آف کورس اس کے پیچھے جو ہسٹری ہوگی وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کس طریقے سے سمجھائی ہوگی مولا علی کو, وہ ان تک ٹرانسفر ہوئی ہے. ہاؤ ایور انہوں نے آن اسپلٹ سیکنڈ دیکھا, انہوں نے ایک ورڈکٹ دے دیا, کیونکہ ان کا غلام ہے, وہ ورڈکٹ دے سکتے ہیں. جیسے انہوں نے ورڈکٹ دیا ہے تو میرے اوپر یہ قصہ اور یہ شعر کیسے اترتا ہے کہ اچھا اگر بندے نے آزادی لینی ہے تو بخشش کا راستہ نکالنا ہے. اٹ مینس اقبال کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ بندے جو آزاد ہو جاتے ہیں ان کے لیے ایک پریڈکمنٹ ہے کہ بھائی what to choose from what options and how limited am I or how liberated am I to choose from the given options. کہ یہ دنیا اس لیے نہیں ان کی کیونکہ یہاں پہ کون سی ایک اٹل پابندی ہے کہ موت آنی ہے, اور وہاں پہ کیا اٹل پابندی ہے کہ وہ ابدی ہے, وہ اٹرنل ہے, اس میں تو موت ہی نہیں آنی. تو اب آزاد کیا کرے؟ آزاد تو بندگی کی ڈیفینیشن پہ نہیں آ سکتا. جیسے اللہ تعالیٰ کو ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے کیونکہ ڈیفائن اٹ سیلف از اے کنفائنمنٹ, اینڈ گاڈ بائی دا ویری ڈیفینیشن آف بینگ اے گاڈ کین ناٹ come into any confinement, be it even a definition, because you are defining the concept of azadi, the concept of being infinite, immeasurable. تو اب آزاد بھی بائی ڈیفینیشن کسی کنفائنمنٹ میں نہیں آ سکتا. اب اقبال نے 3 لفظوں میں میرے جیسے آدمی کو پریشان کر دیا کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا, بیکاز بائی ڈیفینیشن, بائی ڈسکرپشن واٹ وی ہیو بین کنویڈ, کہ ان دونوں دنیاؤں کی کیا ڈیفینیشن ڈسکرپشن ہے کہ یہاں مرنا کل نفس ذائقۃ الموت, کہ یہاں تو آپ نے مرنا ہی مرنا اور وہاں کوئی مر نہیں سکتا, ابدی. آف کورس اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں وہاں کی بھی موت اور زندگی ہے, یہ تو ہم تصور سے بالا تر باتیں ہیں کہ ہم اس طرف جائیں, لیکن بائی ڈیفینیشن ہمیں یہ پتہ ہے. اب آزاد بندہ تو پریشان ہو جائے گا کہ سر میں بخشا گیا ہوں. اب لیٹس اسیوم, لیٹس پٹ آور سیلف ان دا ویری بیوٹیفل نصیب آف دیٹ غلام.
ایک دم سے وہ غلام کتنا خوش نصیب آدمی دکھائی دے رہا ہے ہمیں, جو بائی ڈیفینیشن غلام تھا, کہ وہ غلام بخشا گیا ہے تو اب تو وہ اس کی فلائٹ ہے, اس کو تو یہاں پہ رہنے کا دل ہی نہیں کرے گا نا. اگر آج آپ کو پتہ چل جائے آپ بخشے گئے, آپ کہیں گے او بے یار کل کا جاتا آج جاؤں, لیکن جیسے ہی میں جاؤں تو پھر میں جاتا جاؤں, پھر کوئی قید نہ ہو. اچھا, میرا اوپینین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو کریشن ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ کی کریشن جو ہے وہ قید ہے. وہ قید اللہ کی, جو ابھی آپ جیسے کہ ایکسپلین کیا نا, اللہ کی جو ڈائیورس جو ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے, اس کی کریشن ہمیشہ اللہ کی اطاعت میں اور بندگی میں قید ہے. until the day you acquire the freedom that God wants to give, the liberation that God wants to bestow upon you. بخشش کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں بندگی میں تب تک رکھوں گا جب تک تم اس بندگی سے آزادی نہیں ایکوائر کر لیتے, چاہے وہ شہادت کے تھرو کرتے ہو, چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی ایسی خوبصورت چیز کے اوپر کر جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو ٹچ کر جاتی ہے. عشرہ مبشرہ فار انسٹنس, ان کو بشارت آ گئی نا کہ اوکے بھائی آپ تو پر ہیں, دیٹ مینس کہ انہوں نے اپنی اس بندگی میں رہتے ہوئے وہ آزادی ایکوائر کر لی. اب تو وہ خالی پیسج آف ٹائم گزار رہے ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس رخ سے آزادی دینی ہے, یہ تو اب ہم نے دیکھنا ہے. لیکن ہم اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ آزاد کر دیا اللہ نے جو بخشش کے بعد, لیکن پھر بھی ایک قید تو ہمیشہ کی, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن ابدی زندگی کا بھی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور جب تک اللہ چاہے, قرآن کا بھی ذکر ہے, تو ایوری تھنگ فالز ان, جیسے کہتے ہیں نا, ڈومین آف اللہ اور ان کی اللہ کی اطاعت اور بندگی پہ. اور اچھا, اس سے یہاں تو ایک ویسے میں یہ میرے خیال سے ایک چیز بڑی آپ نے بڑی خوبصورتی سے بیان کی اور بڑا کلیئر بھی ہو گیا. ایک اور چیز جو ابھی آپ ورٹیکل اور ہارزونٹل کہہ رہے ہیں نا, اس کا تو مطلب ہے کہ فلسفہ جب ورٹیکل کی بات کرتا ہے تو اٹس اباؤٹ بینگ سیلفش بیکاز اٹس اباؤٹ انڈیویجویلٹی, اور اسلامی فلسفہ جو ہے وہ انڈیویجولزم پہ بالکل مبنی نہیں رکھتا. ورٹیکل میں کہ وہ خودی اور وہ اپنا اور وہ اپنے آپ کو, جو ابھی آپ نے ڈیفائن کیا تھا اور کہا تھا, جو باقی جو ہارزونٹل ہے اس میں امت کا معاملہ اور لوگوں کا جیسے کہتے ہیں نا گیدرنگ کا اور ایک بردرہڈ کا. تو ہم نے تو یہ چیزیں پیرالل لے کے چلنی ہے بے شک. میرے خیال سے خالی ایک طرف جانا, دیکھیں اب یہی میرا اختلاف ہوتا ہے صرف دنیا والوں سے اور صرف تفکر والوں سے. بالکل, بس ٹھیک ہے. میں یہی کلیئرٹی چاہ رہا تھا. آقا علیہ السلام اگر غاروں میں گئے تھے تو واپس بھی آئے تھے. بالکل, ہم غاروں میں جاتے ہیں تو غاروں کی ہو کے جاتے ہیں. ہم وہ جب دنیا میں آئے تھے تو غاروں میں بھی گئے تھے اور عرش مولا تک پہنچ گئے تھے, لیکن واپس آئے تھے. ہم لوگ عرش مولا کیا نعوذ باللہ استغفر اللہ, ہم تیسری منزل پہ جا کے فرعون بن جاتے ہیں. بالکل, ہم لوگ تو کسی ایک طرف کے ہو کے رہ جاتے. دس از دا بیوٹی آف دا سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے بیلنس کو پرفیکشن, یعنی اس کی پرفیکشن اچیو کر لی تھی. دا وے آئی بلیو اٹ, کسی سطح پہ کسی لیول پہ سپیریورٹی کو اچیو کرنا سپریمیسی ہوتی ہے. ٹو اچیو سپیریورٹی امنگ the similar on the same plane is supremacy and to retain supremacy is perfection. اسی لیے انسان پرفیکشن کو اچیو نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ریٹین نہیں کر سکتا. وہ ایج کے ساتھ بھی ڈیٹیریٹ ہو رہا ہے اور اس نے مرنا بھی ہے, تو اس کی ریٹینشن نہیں ہے سپریمیسی کی, وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہیں عطا کی, وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ on the other hand retains supremacy above all the man created gods and all the makhluk and everything. This is why God is perfect. اب یہ سپریمیسی اور یہ پرفیکشن آقا نے بائی مینس آف پریکٹس دکھائی. اور فرینکلی اسپیکنگ, اف آئی ہیو دا لبرٹی ٹو اسپیک فرینکلی, جہاں کہیں مجھ پہ کوئی فتویٰ نہ لگ جائے, تو آقا نے میرے اندازے میں پرفیکشن اچیو کر کے ریٹین اس لیے بھی نہیں کی, اللہ تعالیٰ نے ان سے اس لیے بھی نہیں کرائی کہ کہیں ان کو کوئی شرک کے زمرے میں نہ لے جائیں, ورنہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ وہ آقا کو ریٹینشن بھی دیتے اس پرفیکشن کی.
اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، بالکل آپ نے نا اس کو کلیئر کر دیا، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سب کچھ. تو اللہ تعالیٰ نے وہ اپنا ربوبیت اور نبوت کا ڈفرنس الائیو رکھا. بالکل کہ ربوبیت صرف رب کی ذات کے پاس بے ہے، شک وہ اس کے پرفیکشن، قریب بٹ دا پرفیکشن ان دا شیپ آف اے مین وہ آقا نے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بائی مینز آف دنیا، ورٹیکل پرسیپشن، ہارزونٹل پرسیپشن، معاملات، جنگ، جدل، انصاف، محبت، بچوں کی، بڑوں کی خدمت، سب کچھ، دوست، ہر چیز، ٹیچر، ایوری سنگل فلسفی دیٹ ایگزسٹس آن دا پلانٹ ان کے پاس وہ موجود. کہاں سے آپ کا یہ جو ادب اور اس کا شوق ہے یہ کہاں سے آپ کا ڈیولپ ہوا؟ بچپن سے؟ ادب، لٹریچر لٹریچر آئی تھنک اٹ رنز ان دا بلڈ. میرے والد صاحب بینگ پوئٹ ادیم ہاشمی آف کورس. جی جی جی. پھر ساحل ادیم خود بڑی اچھی پوئٹری کرتے ہیں. وہ آپ نے دیکھا ہوگا ہماری تو فیملی میں میرے بڑے بھائی جو امریکہ میں ہوتے ہیں وہ بھی انگلش میں پوئٹری کرتے ہیں. اچھا. میری چھوٹی بہن جو اسکول میں تھی تب وہ انگلش پوئٹری کرتی تھی. تو آئی تھنک اٹ رنز ان دا بلڈ اینڈ آئی ایم گلیڈ اٹ ڈز. اور اس لیے وہ انٹرسٹ بھی ہے، اور اسی لیے اقبال اور غالب اور میر اور ناصر کاظمی اور شکیب جلالی ان لوگوں کو پڑھنے کا مجھے اشتیاق بھی رہتا ہے جب جہاں پڑھتا ہوں، اور ان کے فلسفے کو پسند کرتا ہوں. اپنا کوئی اگر آپ چھوٹی سی کوئی غزل سنائیں. اچھا، اقبال کی ایک غزل ہے بڑی پاپولر. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. یعنی the approach of Iqbal and then the humbleness in the same beautiful dialect. اب اس کی کنٹینیوشن میں اس کی ہم شاعری کی زبان میں کہتے ہیں اس کی زمین میں ایز اے ٹریبیوٹ ٹو اے پوئٹ ٹو پرٹیکولرلی somebody whom you ایڈمائر. میں نے بہت پہلے یہ میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کیونکہ اب ڈسکشن اقبال کی ہو رہی ہے تو یہ آنر اقبال کو جانا چاہیے. نہ ہو پیرہن کوئی خاک کا ہٹے ابر جب بھی فراق کا، نہ ہو پیرہن کوئی خاک کا ہٹے ابر جب بھی فراق کا، حد انتہا پہ ہو جستجو نہ ہو آرزو بھی لحاظ میں. کیا کہ کوئی پھر یہ باڈی کی لباس کا خاک کا نہ ہو، کوئی جدائی ہے جو بیچ میں آئی ہے ہمارے وصال اور ہماری دنیا میں کے مابین، یہ جب ہٹ جائے ابر، حد انتہا پہ ہو جستجو، the طلب to seek and to see and to achieve and to meet، نہ ہو آرزو بھی لحاظ میں. پھر وہ حدیں نہ ہوں، وہ باؤنڈز بندگی نہ ہو جائے، پھر وہ آپ آزادی سے you meet the creator. حد انتہا پہ ہو جستجو نہ ہو آرزو بھی لحاظ میں، تیرے خال و خد جو بیاں ہوئے وہ تو ہر نظر پہ عیاں ہوئے. تیرے خال و خد جو بیاں ہوئے وہ تو ہر نظر پہ عیاں ہوئے، مجھے تجھ سے ہی یہ طلب ملی تو دکھا مجھے جو ہے راز میں. اب جب انسان اس طرح کی اپروچ کرتا ہے نا، تھاٹ ورٹیکل کی ڈائریکشن میں جاتی ہے تو گاڈز وزڈم کی کلاؤڈز میں بجلیاں ایسے چمکتی ہیں اور وہ پھر انٹویشن دینا شروع کرتی ہیں جواب کی صورت. یہ جو کہ لگیں مدتوں کی ریاضتیں تو بنی ہیں اپنی رفاقتیں، لگی مدتوں کی ریاضتیں تو بنی ہیں اپنی رفاقتیں، تجھے یہ گمان کہ ملے گا وہ تجھے 4 دن کی نماز میں. یہ جو سوچ ہے یہ بیاں نہ کر، تو عنایتوں کا زیاں نہ کر. یہ جو سوچ ہے یہ بیاں نہ کر، تو عنایتوں کا زیاں نہ کر. یہ جو خاک ہے یہ سمیٹ لے اسی دائرہ لحاظ میں. بڑے جوش میں تیرا خون ہے فقط ایک کن فیکون ہے. بڑے جوش میں تیرا خون ہے فقط ایک کن فیکون ہے. تیری سب حدوں پہ محیط ہے یہ جو ضابطہ ہے نفاذ میں. there is nothing that you cannot find in the قرآن پاک. سب کچھ ہے جو سوچنے والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے نشانی ہے.
باقی لوگوں کے لیے اطاعت ہے خالی. نشانیاں عقل والوں کی. تیری سب حدوں پہ محیط ہے یہ جو ضابطہ ہے نفاذ میں, یہ جو بے خودی کے ہیں راستے, یہ کسی کسی کے ہیں واسطے. سبحان اللہ سر. یہ جو بے خودی کے ہیں راستے, یہ کسی کسی کے ہیں واسطے, جسے سہ سکے وہ عیاں کیا, اسے چھوڑ دے جو ہے راز میں. کہیں عاجزی کا غرور ہے, اب تو بہت ویزیبل ہو گیا ہے. کہیں عاجزی کا غرور ہے, کہیں زندگی کا سرور ہے, مجھے سب مگن نظر آئے ہیں, کوئی واز میں کوئی ساز میں. پریکٹیکلی دو ہی چیزیں نظر آتی ہیں آپ کو. یا آپ ممبر پہ بیٹھ کے غرور دکھا رہے ہوتے ہیں اور پریچ عاجزی کر رہے ہوتے ہیں. عاجزی اتنے غرور سے پریچ کرتے ہیں آپ کہ آپ کہتے ہیں اچھا اگر یہ عاجزی ہے بھائی تو جو میں کر رہا ہوں وہ کیا ہے؟ ہم تو چرنوں میں بیٹھ کے سن رہے ہیں. تو جو ممبر پہ بیٹھ کے عاجز حضرات جس تمکنت کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں, یہ تو عاجزی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. anyway, تو یہ ایک بڑی پرانی میری ویری ارلی ڈیز کی بڑی جیسے کہتے ہیں نا, میرے جیسے بندے کو تو کم سے کم 2-3 بار سن کے اور آپ سے اس کی نا پوری وہ جو کہتے ہیں نا تشریح بھی پڑھنی پڑے گی. کچھ تو بڑے ہی ہیوی شعر آپ نے ماشاءاللہ اس میں بولے ہیں جو لیکن یہ دیکھیں ایک مفکر کی زمین میں بھی آپ انٹر ہونا, یعنی اس کی شاعری, اس کی غزل کی بحر میں بھی آپ انٹر ہونا, دین ہی ٹیکس یو فار اے رائڈ. اور وہ ایسا ٹرپ لے کے جاتا ہے آپ کا کہ آپ کی تھاٹ ڈائریکشن ہی چینج کر دیتا تھا. یہ میں اس طریقے سے کہوں گا کہ جب بچپن میں جب اقبال کے خودی کے شعر اور یہ جب میں پڑھتا تھا تو اس وقت سمجھ بوجھ اس کے فلسفے کی کچھ نہیں تھی, لیکن جب پڑھتا تھا تو ایک خاص کیفیت ہوتی تھی کہ یار یہ کوئی عام بات نہیں ہے, ایک انسان یہ کوئی عام بات نہیں ہے, یہ کوئی بات ہے جو لفظ اب دماغ نہیں سمجھتا تھا کیا بات ہے, لیکن نا وہ ہوتا تھا کہ یار دس از سم تھنگ ڈفرینٹ, کیونکہ وہ فلسفہ ہے, وہ فلسفہ ہے جو اللہ کے دین کے فلسفے کو انہوں نے بیان کیا. تبھی سے ایک انسان کی ایک وہ ہے نا کیا کہتے ہیں فطرت, تو وہ فطرت سے قریب کی شعر و شاعری ہے جس کی وجہ سے وہ بندے کا ذوق ہو یا نہ ہو, وہ ہوتا ہے کہ یار رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. میں اپنی بات بتا رہا ہوں, میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں شعر و شاعری جب. آپ نے بات کیا, میں یہ ضرور پوچھوں گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ساحل کے ساتھ ہمارا بڑا ٹائم گزرتا ہے, کہ اختلاف کوئی بحث ہوتی ہے, کوئی اختلاف کسی ٹاپک پہلے ہوتی تھی. اچھا, ہمارا ایک فیز تھا 2012 سے لے کے 2009 سے لے کے 2015 تک. ہم نے ایک بیٹھک بنائی تھی, اس کا نام رکھا تھا دا گرے لاؤنج, جس کی بیس پہ ہم نے وہ ایک چینل بھی جو آپ نے لانچ کیا, اس میں صرف گرے میٹر ہی ڈسکس ہوتا تھا. اچھا, یعنی آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس یہ, اب میں بلنٹلی اگر بولوں تو یہ پرویز یہود بھائی کے, میں ان کو یہود بھائی کہتا ہوں, ان کے اسٹوڈنٹ آیا کرتے تھے اور وہ ہم سے آ کے سوال کرتے تھے, بحث کرتے تھے, کیونکہ وہ ایکسٹریملی ایتھیسٹک قسم کی بڑی فولش سی گفتگو کرتے تھے. if I may say, not that atheism is a fool's paradise, but those kids were so malnourished by the so-called پیشوا کہ وہ بیچارے بڑی سطحی سے گفتگو کرتے تھے اور بڑی اور ایگزامپل آ کے دیتے تھے. میں نے ہماری گرے لانچ کی ویڈیو بھی ہے, وہ آ کے کوٹ کرتے تھے آئنسٹائن کو, نیوٹن کو, ان لوگوں کو. میں کہتے یار تم جن لوگوں کو کوٹ کرتے ہو وہ بلیورز تھے. آئنسٹائن اس کو ہٹلر نے یہ جب وہ جوز قتل کر رہا تھا تو ہی ہیڈ ٹو فلی ٹو امریکہ نے اس کو اسائلم دیا تھا, کیونکہ اس نے کہا تھا سارے پڑھے لکھے لوگ مارو اور جوز مارو. تو وہ اگر وہ جو نہ ہوتا تو کہتا وہ مجھے کیوں مارتے ہو, وہ بھاگ گئے, امریکہ نے اس کو اسائلم دیا, باقی spent the rest of his days in the United States, ایسٹ بنا ان کا وہ. تو وہ جو ہے نیوٹن کرسچن گھرانے کی پیداوار ہے,
آپ ایگزامپل لا کے دیتے ہیں مجھے کہ جی اکارڈنگ ٹو آئنسٹائنز تھیوری دیر از نو گاڈ. ابے یار بلیور کی تھیوری میں گاڈ نہیں ہوگا, بلیور کا تو جینا مرنا گاڈ ہوتا ہے. تو میں ان کو یہ یعنی وہ ایک ٹائم تھا گرے لاؤنج کا, اس دور میں ساحل ادیم یوز ٹو بی اے فریکوینٹ وزٹر. وہ آتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ بھائی یہ تم لوگ کس قسم کی گفتگو کرتے ہو, خدا ہے نہیں ہے, یہ تم لوگ کیسے ڈسکس کر لیتے ہو. تو ہم کہتے تھے یار اگر ہمارے پاس کوئی آ کے ڈسکس کر رہا ہے تو ہم ذرا اس کو کہتے ہیں دس از دا گرے لاؤنج, یو کین ڈسکس اینی گرے میٹر ہیئر ایز لانگ ایز آپ ایک ہیلتھی کانورسیشن کرتے ہیں, ڈسکشن کرتے ہیں, آپ نالج ایکسچینج کرتے ہیں, لرن فرام ایچ ادر کرتے ہیں. کچھ میں آپ سے سیکھوں گا, کچھ آپ مجھ سے سیکھیں گے, کچھ مجھے سوچنے کو ملے گا, فوڈ فار تھاٹ کچھ آپ کو ملے. ان دنوں ہوتا تھا کہ ساحل الدین کے ساتھ ہماری تھوڑی سی ہیٹڈ قسم کی کانورسیشن بھی ہوتی تھیں. لیکن پھر ہمیں فرینکلی اسپیکنگ موقع ہی نہیں ملا, زندگیوں میں مصروف ہو گئے. ساحل الدین اپنی زندگیوں میں مصروف, اپنے پروفیشنل لائف میں مشہور, ٹریولنگ ٹو لاہور اینڈ سو ویئر ایور آل اوور پاکستان اینڈ دین ٹو کینیڈا اینڈ آئی ڈونٹ نو ویئر ایور ڈینمارک اینڈ سو میں اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا. تو ہمیں اس طرح سے موقع ملا نہیں. میری اپنی رائے ہے کہ ابھی آپ کو موقع ملے گا فل اختلاف ہوگا. Yeah, but frankly speaking, I believe کہ ساحل ادیم اینڈ آئی آر ٹو ڈفرینٹ پیپل. اللہ تعالیٰ کی یونیکنیس جہاں جہاں ہم دیکھتے ہیں اس پہ آپ اللہ تعالیٰ کی I mean سبحان اللہ کے. میرے لیے جو ایک اس کو کرنے کا جو مقصد تھا نا وہ یہی تھا کہ میرا ساحل ادیم کو تو بہت اچھی طرح الحمدللہ جانتا ہوں میں, آپ کو بھی جانتا ہوں, اور میرے نزدیک یو بوتھ آر ڈفرینٹ. ٹھیک ہے, اگر میں ایک چیز ساحل ادیم جب ایکسپلین کرے گا اور آپ جب ایکسپلین کریں گے ہو سکتا ہے ایک ہی پوائنٹ پہ ہیں لیکن بالکل الگ طریقے سے. رینبو بھی اگر ایک رنگ کی ہوگی تو رینبو نہیں ہوگی, مزہ نہیں آئے گا. خوبصورتی نہیں. تو اٹس ویری انٹرسٹنگ. ٹھیک ہے, آپ سے مزہ آیا. اچھا آپ آڈینس ان کا انہوں نے ابھی ماشاء اللہ ایک چینل بنایا ہے, یو ول انجوائے. ان کا بھی یہ تھوڑا سا اپنے وقت سے ٹائم نکال کے اس پہ ویڈیوز بنا رہے ہیں. میں لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دوں گا, ان کو آپ لوگ ضرور سبسکرائب کیجیے گا. لیکن اس چینل کا میں کہنا چاہوں گا کہ اس چینل کو صرف آپ اس نقطۂ نظر سے دیکھیے سنیے کہ اس میں جو گفتگو ہے وہ ایک شاعر بھی فلسفے کے شاعر اور رائٹر آف فلاسفی, اسٹوڈنٹ آف فلاسفی کے اینگل سے دیکھیے گا کہ میں نہ تو کوئی عالم دین ہوں, نہ مجھے کوئی اتنا ساحل ادیم جیسا مطالعہ ہے میرا, نہ ساحل الدین جیسی ایکسپوجر ہے ٹورڈز ریلیجن پرٹیکولرلی اسلام. تو میں فلسفے کو ڈسکس کرتا ہوں. مجھے فلسفے سے محبت ہے کہ فلسفہ اگر دین سے بھی فلسفہ نکال دیں تو وہ کلیپس ہو جائے گا. میں تو یہ اس چیز کو, اور یہی ہو رہا ہے کیونکہ آپ رٹ تو طوطا بھی لگا لیتا ہے, لیکن وہ اگر آپ طوطے کو ابھی سورہ فاتحہ رٹوا دیں تو مسلمان تو نہیں ہو جائے گا, وہ طوطا ہی رہے گا اور وہ مومن نہیں رہے گا. تو ہم جو اس طرح آئی بلیو کہ جب تک فلسفہ آپ کے ہارٹ کو, سول کو ٹچ نہیں کرتا اور کنیکشن نہیں بلڈ کرتا تو وہ کسی بھی چیز کا ہو, وہ ریلیجن ہو یا آپ کا اپنا کام, کاروبار, اپنے اخلاقیات, اگر آپ فلسفے کو نہیں ٹچ کر رہے تو میرا رخ فلسفے کی طرف ہے. نہیں, ہمارا جو اے سمپل آرگیومنٹ جو ہم نے چینل شروع کیا ہے اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ہماری جو ٹیم ہے اور جو ساحل ادیم ہم مل کے سب سے زیادہ ہمارا جو مقصد ہے وہ اسلام کا جو فلسفہ ہے, اسلام کا فلسفہ جو روح ہے, جو کہ اب ڈسکشن اس طرح نہیں ہوتی. بہت سے لوگ ٹریڈیشنلی ایک مسلمان ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اسلام کی روح کیا ہے, اسلام کا فلسفہ کیا ہے. آئی بلیو یہی ریزن ہے آپ کی پاپولیرٹی کا, آپ کے چینل کی بھی, ساحل ادیم کے بھی, کہ بہت خوبصورت علماء اور اسکالرز ہم نے اس ایرا میں دیکھے ہیں, بہت خوبصورت. یعنی میں تو سب سے ہی سیکھتا ہوں. میں جاوید احمد غامدی صاحب کی بھی لیکچر سنتا ہوں, میں مولوی صاحب کو بھی سن لیتا ہوں, اور یہ ٹو ویری ڈفرینٹ اسکولز ہیں, اور میں ان کی ہر اچھی چیز کو پراپرلی اکنالج کرتا ہوں کہ یار یہ کتنی خوبصورت طریقے سے, اب ان کا انداز بیاں کتنا خوبصورت ہے, کسی کا تو کسی کا مطالعہ اتنا وسیع ہے. ساحل ادیم اینڈ دس کانسیپٹ آف یورز, a simple argument. You guys are not the conventional scholars. You guys have a touch of philosophy to it. کہ یار let's get to the root of it, the soul of it. کیونکہ آپ لوگوں سے کنیکٹ نہیں کریں گے. آئی بلیو کہ کوئی ٹیچر, کوئی استاد اگر اپنے شاگرد سے کنیکشن نہیں بلڈ کرتا تو یا اس بیچارے کی
نااہلی ہے یا اس کو پتہ نہیں ہے کہ استاد ہوتا کیا ہے. اچھا میں آپ کے یہاں پہ نا سوری میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا ہم تو خیر اپنے آپ کو اسکالرز نہیں اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ فلسفے کو اگر میں بتانا چاہوں نا اپنی لینگویج میں اپنی اس یہ کہ مجھے نا بڑے عرصے سے میرا بڑا قریبی دوست ہے ماشاء اللہ 5 وقت کا نمازی, بڑے عرصے سے مجھے وہ کہتا تھا نماز پڑھو. میں نہیں کھنچتا تھا جب تک مجھے نماز کا وہ فلسفہ جو قرآن میں بتایا, اللہ کا قرب اور وہ سارا جو سورہ مومنون میں بھی بتایا کہ وہ نمازوں کی محافظت کرتے ہیں وہ, اور سارا جو ہے نا وہ, جب مجھے تھوڑا سا فلسفہ اللہ کی طرف سے قرآن کو پڑھ کے سمجھ آ رہا تو میں نماز کی طرف خود کھنچا, کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑی. تو میں اپنی سوچ میں کہہ رہا ہوں, یہ میری سوچ ہے کہ نماز کسی کو کہنا پڑھو نماز پڑھو, اس کو دل سے نہیں وہ ہوگا جب تک آپ کو سمجھ نہ آ جائے کہ نماز پڑھنے کو اللہ کا قرب اور آپ کس طریقے سے احسان اور کس طرح آپ جو ہے نا وہ قریب پہنچے. تو پھر نماز کا جو سرور ہے جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہو تو آپ کو رونا ہوتا ہے, آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یو آر ناٹ ان دس ورلڈ. یہی میں کبھی نماز مومن کی معراج آپ فلائٹ کر جاتے. تو یہ میں آپ کی وہی بات جو آپ نے کی اس کو تھوڑا سا اپنے انداز میں کرنے کی میں نے لیکن میں ادھر ایک چیز اگر ایڈ کرنا چاہوں. ضرور. ہم نے نماز کے اوپر نا ایک دفعہ گرے لاؤنج میں ڈسکشن کی تو کافی میرے خلاف لوگوں نے ایک محاذ کھڑا کیا, فتویٰ ٹائپ چیز ہی سمجھ لیں. ہوا یہ کہ ہم نے ایک چیپٹر ہے, میں جو بک لکھ رہا ہوں جو انشاءاللہ اب ہم چیپٹر وائز پبلش کرنا چاہ رہے ہیں, اس میں وننس آف دا لارڈ آلمائٹی, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر ایک چیپٹر ہے. اس میں میں نے ڈسکس کیا کہ وحدانیت ایک بڑا یہ میں آئی ایم ٹیکنگ دا لبرٹی ٹو فیل فری آن اے سمپل آرگیومنٹ. وحدانیت از اے ویری لونلی نمبر. اب ہوا یہ تھا کہ ایک شخص آیا ہمارے پاس تو ہمیں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو بغیر کسی عذر کے مسجد میں نماز نہیں پڑھتا میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. اچھا اب میں اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ کوئی حدیث ضعیف ہے کہ نہیں, میرا اتنا مطالعہ نہیں اور نہ یہ میری فورٹے ہے کہ جس میں ڈسکشن کروں. تو میں نے ان سے کہا یار دیکھیں مجھے آپ حدیث سنا رہے ہیں, مجھے تو یہ حدیث سمجھ میں آ گئی ہے. تو کہتے کیسے سمجھ میں آئی؟ میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیں, آپ کا جب دل کرتا ہے کہ آپ اپنے بڈیز سے ملیں تو 2 ہی طریقے ہوتے ہیں, یا آپ بڈیز کو اپنے پاس بلاتے ہیں یا آپ بڈی کے پاس چلے جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. آپ اپنے سے ذرا سے زیادہ عمر کے استاد یا ٹیچر یا بزرگ سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ کیا اس کو کہتے ہیں یار فون کر کے آئیں یار میرے گھر؟ نو. آپ چاہیں گے کہ آپ اس کے گھر جائیں اور اس وقت جائیں, اس وقت پہ جائیں جس وقت پہ وہ اویلیبل ہے اور کنوینئنٹ ہے. اب سمجھیے گا میں کہاں سے آ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں سے صدا لگواتا ہے 5 بار, ملنا ہے تو آ جاؤ اور فلاں لے جاؤ. ملو گے مجھ سے, میرے گھر آ کے ملو, میں بزرگ ہستی ہوں, بزرگ ذات ہوں, میرے گھر آ کے مل لو اور فلاں لے جاؤ. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ اکبر, رائٹ. وہ ساتھ ساتھ ایک صدا بھی دی جا رہی ہے اور بتایا بھی جا رہا ہے کہ یو ناٹ گونا کم ہیئر اینڈ لیو ایمپٹی ہینڈڈ, آئی ول گیو یو فلاں فور شور. جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ کیا تخلف المیعاد, اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے نہیں ہٹتے. اب لونلینس کے چیپٹر میں کیا ہے, آپ فجر اور ظہر کے بیچ میں جائیں یا عشاء اور فجر کے بیچ میں جائیں تو آپ کو وہاں کبوتر پھڑاتے سنائی دیتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے گھر کو اتنا ویران کر دیتے ہیں کہ وہاں جا کے آنسو نکل آنے چاہیے آپ کے کہ یار میرے بڈیز کے گھر میں تو بڑی رونق ہوتی ہے, ادھر ہم رونق نہیں کر پاتے. ہم کہتے ہیں یار نیند آئی ہے اتھے ہی بیٹھ کے نماز پڑھ لیے. یہ بغیر عذر کے آپ نے اس کے گھر کی رونق ڈیفائی کر دی اس بزرگ ہستی کو, کیونکہ مولا علی نے کیا کہا ہوا ہے کہ جب میرا دل کرتا ہے میں اللہ تعالیٰ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں, اور جب میرا دل کرتا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کریں تو میں قرآن پڑھتا ہوں, رائٹ. یہ انہوں نے میرے جیسے آدمی کو ایک ڈائلاگ کا میکینزم بتا دیا. اب میں نے اللہ تعالیٰ سے بات کرنی ہے تو مجھے اتنی شرم حیا ہونی چاہیے میں اس کے گھر جا کے بات کروں, اور اس وقت کروں جب کنوینئنٹ 5 ٹائم میں سے ایک ٹائم ہے, جب وہ سب کو سن سکے اور وہ سب کو انڈیویجولی سنتا ہے. یہ اس کی خوبصورتی ہے. دل میں بھی بولیں وہ سن رہا ہوگا وہاں. میں آپ کو کہوں اب ذرا سا میں آؤٹ آف آن دا گرے ایریا جا رہا ہوں, آئی ہوپ کہ لوگ اس کو برا نہ لیں. 50-100 نمازی نماز پڑھ رہے ہیں اور میرے سامنے گھر کے سامنے مسجد ہے دوسری تیسری گلی میں, اور میں کہتا ہوں یار میں ادھر پڑھ رہا ہوں, تو اللہ تعالیٰ کے سے آپ ڈائلاگ کرنے کے لیے ادھر جانے کی
آپ سے ہمت نہیں ہو رہی کیونکہ آپ کو کوئی, اور وہ عذر کیا ہے, سستی. ٹھیک ہے, عذر آ گیا نا, عذر آپ نے سستی بنایا. آپ اتنے سست ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈائلاگ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس یونیفارمٹی کو نہیں ویلیو دے رہے, ادھر بچھا رہے ہیں مسئلہ کہ ادھر آئیں, اللہ معاف کرے, نعوذ باللہ استغفر, آپ ادھر آ کے مجھ سے بات کریں یا میری بات سنیں. تو یہ کفر کی حد تک ایک میرے نزدیک تربیت کا فلاح ہے, تہذیب کا فلاح ہے. میں اپنے والد صاحب کو یہ نہیں کہہ سکتا ادھر آ کے میرے کمرے میں آئے, میں نے آپ سے بات کرنی ہے. آپ کی بات میں سمجھ گیا ہوں, لیکن وہ آپ نے جو لفظ یوز کیا نا, وہ ویسے ہی لوگوں کا نا اس سے دماغ بند ہو جاتا ہے. وہ یہ تو کوئی مطلب بات سمجھ گیا. میرے والد صاحب کو میں کہوں نا ادھر سے ڈیڈی آئے نا ذرا بات سننی ہے, تو ڈیڈی نے وہاں سے یا جوتی مارنی ہے یا سلیپر یا سوٹی مارنے کی, یہ تربیت دی میں نے تجھے, تو میرے پاس آ. اب اگر آقا نے حدیث میں چاہیے, میں لیٹس ٹیک دس حدیث ایز صحیح, اگر آقا علیہ السلام نے کہہ دیا کہ بغیر کوئی عذر کے اپنے ڈائلاگ کا, مولا علی کے کانسیپٹ کے مطابق ڈائلاگ کا فرسٹ ورژن ایڈریس کرنا چاہتا ہے بغیر کسی عذر کے, اللہ تعالیٰ سے ڈائلاگ اپنے گھر میں بیٹھ کے کرتا ہے, تو میرا بھی دل کرے گا اس کے گھر کو آگ لگا دوں. میں گیا ہوا ہوں, 10,000 لوگ مسجد میں گئے ہوئے ہیں اور اس کنوینئنٹ, اللہ تعالیٰ کے کنوینئنٹ ٹائم کے دوران گئے ہوئے ہیں. اس کو کیا موت پڑی ہے کہ یہ گھر بیٹھ کے بلا رہا ہے, ایک بات. دوسری چیز جو میں نے آپ سے کہا, عشاء سے فجر تک اور فجر سے ظہر تک کہ ویرانہ دیکھیں اگر آپ اس گھر میں, تو اتنا ویران گھر تو میرا بھی نہیں ہے, آپ کا بھی نہیں ہے, ہم نے اللہ تعالیٰ کا کر دیا ہوا. ہاں, آپ نے آپ بات کو پورا کہ ہم نے کر دیا ہوا, ہم کرتے ہیں, ڈیلیبریٹلی کرتے ہیں, پاس سے گزر جاتے ہیں, تالے لگے ہوئے ہوتے ہیں, غلے کے اوپر بھی تالے, کیونکہ ہم چوری بھی کرتے ہیں. کیونکہ اگر ہم مسجد نبوی کی اور بات کریں نا, شروع میں جب ہوا تھا تو ہر وقت وہاں پہ ہونا چاہیے, ابھی بھی ہونا چاہیے, ابھی بھی ہونا چاہیے. لیکن مسافر ٹھہرتے تھے وہاں پہ, گھروں کے لوگ کھانے بھیج دیتے تھے, رضائیاں تلائیاں بھیج دیتے تھے. لیکن وہی بات ہے, مسجد کا جو بنانے کا اور جو اس کا مقصد ہے نا, وہ اب نہیں لوگوں کی سمجھ. بلکہ میں ایک ایگزامپل دوں گا, سوسائٹی کا نام تو نہیں لوں گا, جس سوسائٹی میں رہتا ہوں وہاں پہ ایک گروپ میں نا, ایک پوری سوسائٹی کے وہ جو ہوتے ہیں نا, وہ جو ایک اپنی یونین نہیں, ایک فاؤنڈر یا آپس میں لوگوں کی سوسائٹی بنی ہوتی ہے, کوئی کام نہیں ہو رہا ہوتا تو سارے یونین ٹائپ. اس میں ایک بحث چل رہی تھی کہ یار مسجد کا تقدس پامال ہو گیا کہ وہاں پہ بیٹھ کے یہ لوگ وہ مسئلہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ یار یہ جو نماز کے علاوہ کہ آپ کا جو ہوتا ہے نا کہ یار اس سوسائٹی کے اس گلی میں یہ مسئلہ ہے, یا اس گلی کی لائٹ فرض کرو نہیں چل رہی, اس پہ بحث چل رہی ہے کہ یہ تقدس پامال کر دیا اور یہ کر دیا. اس میں ایک بندے نے جسارت کی یہ کہنے کا کہ یار مسجد کا یہ تقدس پامال نہیں ہوا, بس تم لوگ مسجد نبوی میں دیکھو کہ کیا کیا باتیں ہوتی تھی, پالیٹکس کی کس لیول پہ ہوتی تھی اور لوگوں کے معاملات ڈسکس ہوتے تھے. ان لوگوں نے اس کو بلاک کر دیا اس سے. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی جو بات ہے اس میں یہ ہے, ہم لوگوں کو مسجد کا اصل جو مقصد ہے وہ بھی نہیں پتہ. ہم سوچتے ہیں کہ مسجد ہے کہ ہم جائیں اور بس نماز پڑھیں اور باہر نکلیں, جس طرح جمعے پہ بھاگتے ہیں نا, جمعے پہ تو مجبوری ہے, جمعہ اور گھر پہ ہوتا ہی نہیں ہے تو لوگوں کو جانا پڑتا ہے. تو مسجد سے جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہوتا ہے اور وہ باہر جو غائب ہوتے ہیں نا مسجد سے بھاگ, تو ہم لوگوں کو مسجد کا مطلب ہے. جزاک اللہ خیر, بہت مزہ آیا. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ہم لوگ یہ کنٹینیو کریں گے اور آپ لوگوں کو اور مزید ان کو ایکسپلور کریں گے. ان کے اندر ابھی بڑی چیزیں ہیں جو ایکسپلور کرنے والی ہیں. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی جان بند کریں, کیمرہ مین پلیز صرف فتوی نہ لگانا.